अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं नगमा खान और आज मैं फिर लेके आई हूँ मोहम्मद अली मिर्जा का वीडियो जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला उनकी वीडियो का टाइटल है। देखते हैं वीडियो में क्या है और क्या बता रहे हैं। उनका हर वीडियो बेहतरीन होता है, तो पूरा देखना मेरे साथ। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर इंशाल्लाह वीडियो के बाद हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो कहते हैं मैंने निगाह उठा के देखा तो अल्लाह के नबी इस्लाम की आंखों से आंसू रवा थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। अंदाजा करें नबी इस्लाम को यह टेंशन है कि मुझे इनके खिलाफ गवाही देनी है। सो हम जरूर पूछेंगे उनसे जो भेजे गए थे, जिनकी तरफ यानी जो उम्मतें थी उनसे हम पूछेंगे। वलनसअलन्नल मुरसलीन, और हम जरूर पूछेंगे रसूलों को भी, यानी उम्मतों की भी जवाबदेही होगी कि तुमने पैगंबरों की दावत पे लब्बैक कहा या नहीं कहा, और पैगंबरों से भी अल्लाह पूछेगा कि तुमने हमारा पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। यानी दोनों का हिसाब होगा, सिर्फ उम्मतियों का नहीं होना, पैगंबरों का भी। हालांकि अल्लाह को तो पता है कि पैगंबरों ने पहुंचा दिया, उम्मतों ने कबूल नहीं किया सवाए चंद एक लोगों के, लेकिन फिर भी हिसाबो किताब तो होना है। और बल्कि अंबिया इकराम ने फिर उम्मतों के हक में या उनके खिलाफ गवाही देनी है। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो आयत है ना, सूरह अन-निसा की आयत नंबर 41, जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। उस कॉन्टेक्स्ट में कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे थे और आपने मुझे अपने करीब बुलाया और कहा, अब्दुल्ला आओ हमें कुरान सुनाओ। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। तो कहते हैं मैंने अर्ज किया, अल्लाह के नबी इस्लाम, कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो आपने फरमाया, मुझे दूसरों से कुरान सुनकर लुत्फ आता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने सूरतुन निसा की तिलावत शुरू की। अब हुजूर अलैहिस्सलाम का शौक देखें, सूरतुन निसा स्टार्ट हुई है और आयत नंबर 41 तक पहुंच गई है। जब ये आयत आई ना, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, वो कैसी कैफियत होगी, वो क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को उठाएंगे, यानी वक्त के पैगंबर को। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और ऐ नबी हम तुम्हें गवाह उठाएंगे इनके ऊपर, यानी अपनी इस उम्मत के ऊपर। ज़ाहिर है उस वक्त तो मुशरिकीन अरब उनके हवाले से, वैसे तो पूरी उम्मत के ऊपर। तो वो कहते हैं जब मैं इस आयत में पहुंचा ना, तो नबी इस्लाम ने कहा, अब्दुल्ला बस करो, बस करो। तो कहते हैं मैंने निगाह उठा के देखा तो अल्लाह के नबी इस्लाम की आंखों से आंसू रवा थे कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। अंदाजा करें नबी इस्लाम को यह टेंशन है कि मुझे इनके खिलाफ गवाही देनी है। जिनके खिलाफ गवाही है उन्होंने टेंशन ही कोई नहीं, वो पता क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। जिनके ऊपर हमारा तकिया है ना, वो तो परेशान है कि मैंने इनकी शिकायत लगानी है, और उम्मत ये बेफिक्र है कि जो कुछ भी है उसकी उम्मत से है। जिनकी उम्मत से है वो परेशान है कि मुझे तो शिकायत लगानी है। अगर हुजूर को अब ये जन्नतों में अल्लाह ताला बता दे कि आपकी उम्मत तो ये कह रही है आपके बारे में कि जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, तो नबी इस्लाम के गम में इजाफा ही होगा कि मैं तो जिंदगी भर इस गम में रोया हूं कि मुझे उम्मत के खिलाफ गवाही देनी है, तो मेरी उम्मत ने बजाय मेरी दावत कबूल करने के मेरे पे ही तकिया कर लिया। जो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है ना, नबी इस्लाम ने ज़कात के कॉन्टेक्स्ट में फरमाया कि देखना ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन किसी की गर्दन पे उसका ऊंट सवार हो जिसकी उसने ज़कात दुनिया में नहीं दी थी।
اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو۔ اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے، اور یہ اغثنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیچ انجمن طلباء اسلام بریلویوں کی جماعت ATI، جس کی ابھی باقیات الصالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں رہ گئی ہے، باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے، ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ یہ پوری حدیث ہے کہ جدو اسی کہاں گے نا تو اللہ نبی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا، میں نے دنیا پیغام پہنچا دیا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں بات جدھر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کچھ اور نکال لیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں، آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، ایک ایک رشتہ دار کو۔ وہ سورہ الشعراء کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، رسول علیہ السلام نے کہا اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے اللہ کے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے، ایک ایک کا نام لیا۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ، سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا، جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام تو امت کو بتا گئے۔ بخاری مسلم دونوں میں یوم النحر کا جو خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں، اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر، ایک تو عرفات والا ہے نا، ایک منا والا ہے، وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر، اسے کہا جاتا ہے یوم النحر کا خطبہ۔ وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ مشرکین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنز پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا یہ یوم النحر قربانی کا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا، اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان مال عزت آبرو حرمت ہے۔ اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا، لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری بڑی خیر خواہی فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ
وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی، جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں 80% مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب ہے، عرب تو 20% ہے جن کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت بھی آلموسٹ 1.5 کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برتھ عربک ہے لیکن وہ کرسچن ہے، نہیں ہدایت ملی، آج تک نہیں ملی بھی، ان کی زبان کے اندر ہے۔ عجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں۔ امام بخاری جو ہے وہ رشیا کے رہنے والے تھے، امام مسلم ایران کے رہنے والے، آج بھی نیشا پور جگہ ہے، امام ترمذی ابو داؤد افغانستان سے۔ اندازہ کریں آپ، یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے، تو یہ بات پوری ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات منوا لی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں ہے، وہ انکار کر دے گی۔ عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو یہ بھی ایک بہانہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، کیونکہ قرآن میں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ، پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے۔ تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس لیے یہ امت بھی گواہ ہے، حاضر و ناظر نہیں، سرکار گواہ ہے۔ اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی؟ قرآن کی وجہ سے۔ اس امت نے تو نہیں دیکھا ہوا نوح علیہ السلام کو، نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو انبیاء کرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی ہونا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ویڈیو۔ ان کا ایک بہترین اسکالر ہے محمد علی مرزا، یہ ہر بار ایک دم بہترین طریقے سے بتاتے ہیں، صحیح بات ہے۔ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند ہوتے تھے، ہمارے لیے اپنی امت کے لیے سوچ سوچ کے روتے تھے کہ کیا ہوگا میری امت کا، کیا ہوگا میری امت کا۔ آج ہم ان کی بات مان ہی نہیں رہے ہیں۔ آج ہم اگر وہ ہمیں بول رہے ہیں کہ 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض ہے اور ہم نہیں پڑھ رہے، یعنی ہم ان کی بات نہیں مان رہے۔ وہ ہمارے لیے اتنے فکر مند، ہم وہاں پہ تھے بھی نہیں اس وقت میں، تو بھی وہ اپنی امتی 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 کر رہے تھے۔ اور ہم بس ایک دن عید المیلاد آتا ہے، ہم اس دن لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ بول دیتے ہیں، بس ہو گیا۔ نہ ہمیں پردہ کرنا ہے، نہ ہی ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، نہ ہی اللہ کی اور کوئی بات ماننی، بس ایک دن کوئی اسپیشلی منا لیں گے، ہو گیا عید المیلاد، ہم اپنا حق ادا کر کے، ایسا ہی ہم سوچتے ہیں۔ وہ ہم حضرت فاطمہ کو نہیں بولا جا رہا تھا، وہ صد ان کے لیے نہیں تھے کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے وہ لے لے، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وہ ہمارے لیے تھا تاکہ ہم غور رکھیں اس بات پہ۔ خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے سے ہمیں جنت نہیں مل جائے گی، ہمیں ان کے احکاموں کو ماننا پڑے گا، ہمیں ان کے احکاموں کو ان کو فالو کرنا پڑے گا، تب ہم ان کے امتی میں سے ہوں گے، تب ان کی سپاس ہمارے ساتھ ہوگی، جب ہم ان کے بتائے گئے کاموں کو کریں گے تب۔ باقی تو وہ ہم جب اگر ہم ان کے احکاموں کو نہیں مانیں
तो वो तो कयामत के दिन भगाएंगे। ऐसी भी हदीसें हैं जो जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को भगाते हैं कि इनको मेरे सामने से दूर कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरे बाद दीन में नई नई चीजें दाखिल कर दी थी। मतलब हम वो दिन फॉलो ही नहीं करना चाहते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए थे। हम अपना तरीका ऐड कर लेते हैं उसमें। वो कोई भी चीज ऐड करना यानी बिद्दत है, और हर बिद्दत जहन्नम तक ले जाएगी। तो हमें ऐसे अमल करना चाहिए कि हमारे नबी की सिफात हमारे हक में हो, ना कि हमारे खिलाफ। अल्लाह हमें समझने की, अमल करने की तौफीक दे और हमें सीधे रास्ते पे चलाए। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।